जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो एक बच्ची आपके पास आई और उसने आके रोना शुरू कर दिया। आपने उससे पूछा कि क्यों रो रही है, और अर्ज़ करती है खलीफा रसूल इसलिए रो रही हूँ कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। आपने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह अल्लाह के रसूल का विसाल है तो फिर तुझे क्या बताऊँ कि इस वक़्त अबू बकर के दिल का क्या हाल है। और करती है खलीफा रसूल एक वजह और भी है। आपने फरमाया वो बता। और करती है खलीफा रसूल मैं यतीम हूँ, मेरी माँ नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, घर में एक बूढ़ी दादी है, वो अंधी भी है, वो कमज़ोर भी है, वो बीमार भी है, और हमारे पास कुछ बकरियाँ हैं जिनका दूध धो के चो के निकाल के जो भी आप कहें तो बेच के ना हम बाज़ार में तो हम अपना गुजारा करते हैं। तो आपने फरमाया रो क्यों रही है। और करती खलीफा रसूल रोती इसलिए हूँ क्योंकि मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, इनसे बकरियों का दूध निकल सकता नहीं, दादी अंधी है वो भी बकरियों का दूध निकाल सकती नहीं। जब तक अल्लाह के रसूल अपनी हयात ज़ाहरी के साथ हमें मौजूद थे आप रोज़ हमारे घर तशरीफ़ लाया करते थे और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की फरला, वो अपने पराए का गम खाने। पता नहीं पाकिस्तानी वैसी कितने तरीके थे यहाँ, किसकी आदत हमने अपना ली, किसके अंदाज हमने अख्तियार कर लिया। गुसीले लड़ाके सीने यकीने रखने वाले, पता नहीं हम किसके तरीके पे चल निकले। मिलाद किसे दा मनाने हैं लेकिन तरीके किसे दे अपनाए ने। मिलाद हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का मनाते हैं लेकिन तरीके पता नहीं किसके। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े और रो के पता उस बच्ची को जवाब क्या दिया। आपने फरमाया तू रो ना, मेरे महबूब का तो विशाल हो गया लेकिन उनका नौकर अबू बकर भी ज़िंदा है, और जब तक अबू बकर ज़िंदा रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। हैं हज़रत साहब पढ़ते तो वो नहीं थे कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, लेकिन करते दब के थे। हम पढ़ते हैं लेकिन करते, बल्कि हमने हज़रत किसी के साथ क्या करना है, हम तो एक दूसरे से लड़े हुए हैं। भाई भाई से लड़ा है, चाचा भतीजे से लड़ा है, मामा भांजे से लड़ा है। हाँ जी, हम तो आपस में लड़े हुए हैं। वो लड़ना तो किसी और से था, लड़ हम आपस में पड़े सारे। मैं आप मुझे नहीं पता कि फैसलाबाद से फासला कितना बनेगा। मैं अगर सियालकोट में ना कैंट जाए ना, हम कैंट एंटर हूँ तो वहाँ एक तख्ती लगी है जिस पे लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर है। तो जब मैं हालांकि मैं बहुत कम उस रास्ते से जाता हूँ, मैं अगर कैंट जाना हो तो मैं किसी और रास्ते से चला जाता हूँ क्योंकि थोड़ा जज्बाती और हसास मिजाज बंदा हूँ। तो जब हज़रत वो 32 पे नज़र पड़ती है ना तो दिल में 32 छेद होते हैं कि यार साढ़े तो सिर्फ 32 किलोमीटर सन लेकिन असी उन्होंने वास्ते कुछ भी किया नहीं किया। साढ़े गुस्से, साढ़े डंड, साढ़े कद, साड़ियाँ चौड़ियाँ चौड़ियाँ छातियाँ उन्होंने काम आ सकियाँ नहीं। ये डंड असी एक दूजे नहीं विखाए, ये चौड़ियाँ चौड़ियाँ छातियाँ असी एक दूजे ये जोर असी एक दूसरे ते लाए। इधर सब देख क्या माहौल है, इधर भरा भरा दा मारू है। इधर मोहल्ले में 10 घर हैं, 8 से मेरी लड़ाई है। इधर भाई लड़ना तो किसी और से था, लड़ हम आपस में पड़े हैं सारे। इधर और फिर कहता हूँ मौलवी सुलेमान 32 किलोमीटर तेरे को जम्मू है, तू एन अली कख नहीं कर सकिया, तू फलस्तीन ली की करना है। इधर इसलिए पुत्र अल्लाह दा वास्ता जे अपने दे गल में छड़िए ते तैयारी करिए, जिन्हों के फड़ने ने उन्होंने फड़िए। इधर साहब खुदा दा वास्ता कोई होश करो थोड़ी सारी। इधर कोई कुरान की तरफ आओ, कोई अल्लाह की तरफ आओ, कोई रसूल की तरफ आओ। हाँ जी, कुरान क्या कह रहा है, वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्सा पींदे ने। ऐसे भाई पींदा ही कोई नहीं है। तो हमने सिर्फ पढ़ा है कि हो मेरा काम गरीबों की, लेकिन कीती ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए लिखा है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद को चादर में छुपाए बाज़ार से गुज़र रहे थे। और चादर में इसलिए छुपा रखा था कि ज़ाहिर है अगर ऐसे जाऊंगा तो लोग देखेंगे और मोहब्बत में इकट्ठे हो जाएंगे।
کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں آئے گا، میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے حضور شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ خود کو چادر میں چھپائے گزر رہے ہیں اگر وہ لکھا ہے کہ جی اس وقت بازار میں نا کپڑا چور کھڑا تھا اور اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، اس نے تو چادر دیکھی نا، اس نے خیال کیا کہ اگر یہ چادر چھین کے بھاگ جاؤں تو جتنی قیمتی چادر ہے مجھے کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اتنی مہنگی بکے یہ بازار میں جا کے، لیکن کیونکہ بازار میں چادر چھین کے بھاگنا ناممکن تھا، اس نے کہا اب انتظار کرتا ہوں کہ چادر والا بازار سے، رش سے، گیدرنگ سے باہر آ جائے، 2-3 بندوں کی کوئی ٹینشن نہیں، وہ میں دیکھ لوں گا ان کو، لیکن اتنے بندے نہیں مجھ سے سنبھالے جائیں گے۔ اب وہ بھی چل رہا ہے اور حضور غوث پاک بھی چل رہا ہے۔ اللہ، کیا حضور غوث پاک کو پتہ نہیں تھا پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نیت سے چل رہا ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں میرے اللہ نے میرے لیے اس دنیا کو ایسے کر دیا، ایسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے، آپ کو پتہ تھا لیکن چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا۔ اب جب حضور غوث پاک بازار سے باہر نکل آئے نا، اور اب چور کے نزدیک یہ جگہ چادر چھین کے بھاگنے کے لیے بالکل موزوں ہے، تو اس نے پکڑ کے نا آپ کی چادر کو کھینچا، ادھر وہ چادر کھینچ رہا ہے بار بار، ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ مفہوم ہے، رب کریم پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے لیکن پکڑ عبد القادر کے لیے ہے، پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے لیکن پکڑ اس نے عبد القادر کی لی ہے۔ اب اگر اس نے چادر پکڑ ہی لی ہے تو اے میرے اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے تاکہ یہ میری چادر پکڑے پکڑے میرے ساتھ جنت میں جائے۔ او کیا ہم کیا ان کے انداز کیا، اس لیے تو پھر اقبال رویا تھا اور اقبال نے رو کے کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، انہاں دا غصہ بھی اللہ لئی، انہاں دا پیار بھی اللہ لئی، انہاں دیاں لڑائیاں بھی اللہ لئی، انہاں دا معاف کرنا بھی اللہ لئی، تم کیا ہو بدل جی، نہ تمہارا غصہ اللہ کے لیے نہ تمہارا پیار اللہ کے لیے ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز تک میری یہ کوشش رہی کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سبقت لے جاؤں حضرت، لیکن فرماتے ہیں وہ وقت اور وہ ویلا آیا کہ مجھے بھی کیا نہیں پڑ گیا، اے عمر سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے اے خلیفہ رسول مجھ سے سارا کچھ لے لیں بس غار ثور کی ایک رات مجھے عطا فرما دیں، ابو بکر تو ابو بکر ہے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں تھیں جن کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ تو کوئی تعلق تھا اور نہ ہی حال میں اور نہ ہی مستقبل میں صدیق اکبر کو اس امی مائی سے کوئی کام تھا اور نہ کام پڑ سکتا تھا۔ وہ مائی نبینہ تھی، اس کا بیٹا ایک غزوے میں جام شہادت نوش کر چکا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس کے گھر جایا کرتے تھے، جھاڑو دینا، تازہ پانی بھرنا، سالن بنانا، روٹی پکانی اور سارا کچھ اماں کو کھلا کے واپس آ جانا۔ جب کبھی نبی پاک علیہ السلام کی ڈیوٹی میں ہوتے تو کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں کو کسی قسم کی پریشانی ہو نہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے، میں نے اس شخص کو کہا اوے چل ڈیوٹی تیری لائی ہے لیکن میں جاؤں گا، ٹھیک ہے تو نہیں جانا، کوئی تو ایزی رہنا، ٹھیک ہے جی تجھے نہیں ضرورت جانے کی، میں جاؤں گا۔ اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا کہ آج اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں کو صدیق اکبر کی خدمت بھول جائے اور وہ کہے کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے میں مقررہ وقت پہ گیا، جا کے دروازہ کھولا اور دبے لفظوں میں آہستہ سے السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے اور جس کی حضرت ابو بکر ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ بھی نہیں آیا، نیا بندہ ہے کوئی آج، جب پوچھے گی تو پھر بتاؤں گا۔ فرماتے جھاڑو پکڑا اور میں نے وہ گھر کی صفائی شروع کر دی۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار کیا رنگ بھرے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں، اپنے یاروں میں، شان دیکھو، مقام و مرتبہ دیکھو۔
مراد رسول ہیں، اللہ سے مانگ کے لیے ہیں، لیکن حضرت کیا ہے، کندھی مائی کے گھر میں جا کے جھاڑو دے رہے ہیں۔ یہاں حضرت ہم 2 عمرے نہیں کر لیتے، کچھ 2 حج نہیں کر لیتے تو جناب پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو وقت کا باعزیز سمجھنے لگ پڑتے ہیں حضرت، جی طور پور ہمارے بدل جاتے ہیں حضرت۔ وہاں مقام و مرتبہ دیکھو حضرت، لیکن انداز دیکھو حضرت، 4 پیسے نہیں آتے حضرت، ہمارا سٹیٹس بدل جاتا ہے، یار بدل لیں گے، رشتہ دار بدل لیں گے، دوست بدل لیں گے، جی اب میرا سٹیٹس یہ نہیں، وہ کیا ہوا ہے تیرے سٹیٹس کو؟ پہلے بھی تو پخانہ ہی کرتا تھا، اب بھی تو پخانہ ہی کرتا ہے، پہلے بھی تو پیشاب کرتا تھا، اب بھی تو پیشاب ہی کرتا ہے، پہلے بھی تیرے منہ میں تھوک تھا، بولتے ہوئے اکثر نیچے گرا کرتا تھا، اب بھی تھوک ہی ہے کہ اب تو کو سونے کے انڈے دینے لگ پڑا ہے۔ بھائی اتنا فرق آیا ہے، پہلے بھائی ذرا تو کو 1500 والا سوٹ پہنتا تھا، اب ذرا تجھے ڈاٹ والا پہن لیتا ہے، پہلے ذرا تو کسی ماٹھے ہوٹل میں بھی کھانا کھا لیا کرتا تھا، اب ذرا تو کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا، بدلا باقی کیا ہے؟ پہلے بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم تھی، اب بھی بلغم ہی ہے، پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا، اب بھی خون ہی ہے، پہلے بھی تیرے پتے میں صفرا تھا، تلی میں سودا تھا، اب بھی وہی ہے، بدلا کیا ہے تیرا یار؟ اور حضرت صاحب اللہ دے کدی نہ بدلی ہو ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو مینج کرنا، پھر بھی مینج کریو، لیکن بدلی ہو نا۔ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، کیونکہ میں نے 2-3 باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ حضرت صاحب جی غریب نہ ہون تو کل پھر کسی بھی امیر نے بخشیا جانا نہیں، میری گل یاد رکھی، یہ غریب نہ ہون تو کل کسی بھی امیر نے بخشیا جانا نہیں۔ حضرت صاحب اللہ مجھے معاف کرے، میں تو اس گھڑی کا جواب نہیں دے سکتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں تو اس کا جواب نہیں، کیا جواب دوں گا؟ بھائی ٹائم ہی بتا رہی ہے نا، تو جو وہ پٹھان لے کے کھڑا ہے، وہ جو 250 میں دے دیتا ہے، وہ بھی ٹائم ہی بتا رہی ہے حضرت، کیوں ایڈی مہنگی برانڈ دی کڑی بنی سی حضرت؟ میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، جی پوچھ لیا مالکہ نے، 10 ہوئے ایڈی مہنگی کڑی کیوں بنی، کی کہاں گا گو؟ مصباحی صاحب چپ کر کے کھلوتے ہیں، تو پھر بچنا کیویں میں، کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی غریب جو اس ٹائم اٹھ پوے تو اللہ دی بارگاہ چرز کرے، ربا ایدہ چلہ میرا چلہ ایدی وجہ نہ بلدہ رہا، چل انہوں معاف کر چھڑ سائیں۔ باقی حضرت صاحب میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ کیا جواب دوں گا حضرت، اس کا کیا جواب دوں گا اس کا؟ جڑی پٹھان دے کول 150 والی کھڑی ہے، ٹائم تو بھی دس دی ہے نا حضرت صاحب، کیا جواب دوں گا اس کا حضرت صاحب؟ یہ انجی جان چھٹنی جی حضرت کہ کوئی اٹھ پیا، باقی جی کوئی غریب نہ ہون تے امیر۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحاب میں سب سے آخر میں جنت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جائیں گے، حضرت امیر صحابی تھے حضرت صاحب، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیری کا حق ادا نہ کیا ہو۔ انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے سب سے آخر میں جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام جائیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حق نہ ادا فرمایا ہو امیری کا حضرت ہے۔ تو میں پھر اکثر سوچنا ساڈا کی بنے گا، اس لیے پتر رب دوے، مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے مینج کرنا، پھر بھی کریو، لیکن اپنے بوئے غریباں لی کدی بند کریو نہ حضرت۔ یہ تب سے ہی کام خراب ہوا ہے کہ جب سے ہم نے اکیلا کھانے کا پروگرام بنا لیا حضرت۔ مثال کے طور پہ حضرت یہ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ اپنے سارے خرچے نکال کے، یہ مثلا میرے پاس 500 ہے مثال کے طور پہ، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ 500 تیرا کلے دا نہیں، اس میں اور بھی حقدار ہیں حضرت، اور وہ حقدار کون ہے؟ پہلا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے حقدار کون نے؟ میرے ماں، اور وہ اس طرح کے حقدار ہیں کہ اگر میری امی یا میرے ابو پورے کا پورا 500 میری جیب سے نکال لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں۔ پھر اس کے بعد حقدار کون ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، میرے رشتہ دار ایسا اے حقدار نہیں حضرت۔ پھر وَالْيَتَامَى، تو جی یتیم رشتہ داراں چوئے تو پھر ڈبل ثواب۔
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. پھر لیکن حضرت صاحب جدوں مصباح صاحب کہندے نے کہ میں 500 کلیاں ہی کھانے نے، تو پھر وہ کی کرتے ہیں، پھر وہ لاندے نے کھچ. پھر مصباح صاحب سر تے ہاتھ رکھ کے کدی ادھر نسدے نے تے کدی ادھر. او ویکھو جی میرے تے کسی نے جادو تے نہیں کر چڑھیا. اگے حضرت صاحب بھیڑیے بیٹھے دے نے انتظار وچ کوئی آئے حضرت صاحب، لیکن حضرت صاحب قرآن بالکل وکری بات بتا رہا ہے. قرآن سورہ فجر میں کیا کہتا ہے؟ جدو کھچ لگدی ہے تے کانوں لگدی ہے کھچ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. تینوں کیا ہی 500 سارا تیرا نہیں ویچ یتیماں دا بھی ہے. تو کلا کھان لگا، تو کلا کھان لگا. پہلی وجہ کھچ دی. کلا بل لا تکرمون الیتیم. پھر کھچ دی دوجی جگہ وجہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تینوں کیا ہی 500 سارا تیرا نہیں ویچ مسکینہ دا بھی. تو کلیں کھان لگا. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. یتیم نو تک مارنا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. موجاں لگیاں نے جی، نیلا کالا کھٹا پیلا ہرا، اور کیڑے کیڑے علم کٹ لینے. لیکن قرآن کہتا ہے کھچ تینوں کیوں لائی ہے؟ کیونکہ تو یتیم دی تکریم. اس لیے حضرت صاحب جدو بھی کاروبار وچ کوئی ہوئے تے ٹھنڈیاں بہ کے نہ کلیاں سوچیو کہ اے 500 کدا کدا سی جنہوں میں دیتا، تو پھر مینوں انہیں کیوں کھچ لانی ہے؟ حضرت صاحب ما یفعل اللہ بعذابکم. او بندیا تینوں سی عذاب دے کے کی لینا ہے؟ صاحب جدو رک جاندہ معاملہ تو کی اللہ نو لوڑ پہ گئی؟ اللہ کی شان بہت بلند ہے. اس سے کی یہ اسی کلا بل لا تکرمون الیتیم. میں نے حضرت خود، میرے حضرت صاحب کے مرید تھے، حضرت صاحب سے بھی سنا اور پھر میں نے ان کو ملاقات بھی میری ہوئی. حضرت وہ ہمارے وہ پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا حضرت. اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ سٹیج چل رہی تھی حضرت. وہ ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے کی. انہوں نے کہا جی 2.5 مہینے آپ کے پاس، 3 مہینے. تو انہوں نے کہا بھائی مرتے جانا ہے تو چل پاکستان مریے چل کے اپنے وچ. آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہمارے احباب باہر ہوتے ہیں نا زیادہ، تو وہ پھر فیملی کو ان کی عادت کم ہوتی ہے اور مہینے بعد آنے والے پیسوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے. تو جدو پھر واپس آ جاندے نے نا، اور واپس بھی جدو بالکل کلوز کر کے آندے نے سارا، تو وہ انجی نہیں کسی نے چنگے لگتے حضرت. ہاں جی وہ بھی ایسا ہی تھا. انہوں نے بتایا تو نہیں کہ مجھے کینسر ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ چھڑ کے آ گیا. وہ سب کو یہی فکر تھی چھڑ کے آ گیا بات ہے ہوں کی بنے گا. وہ یاشیاں کتنے جان گیاں، نالے حضرت روک ٹوک بھی ہونی کتنے چلائیں، راتی 2 بجے کتوں آیا ہے. ہاں جی وہ ہوں جی نہ کسی نے چنگا لگے. ہاں جی بڑا سب نے ان کے ساتھ وہ عجیب و غریب سا سلوک کیا. وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے بھی، لیکن اینا چ مرنا باہر ہی مراں گا جا کے. تو نالے انہوں نے کہا کہ منو باہر ہی دبی ہو، میری ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں بھیجنی کوئی. وہ چپکے سے جا کے ٹکٹ کروا لی واپس اترنے کی. وہ کہیں رات کو نہ بارش آئی بڑی زیادہ، تو گھر کے بالکل ساتھ نا یتیم بھتیجیاں اور بیوہ بھابھی بھی رہتی تھی حضرت صاحب. لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں سی حضرت. وہ تو بیچارہ پھر باہر ہے جو ہم ادھر رہ رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کان بند کر لی ہیں، اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کے کانوں سے سنتے ہیں ہم حضرت. تو کیونکہ میری بہن تو میری بہن ہے نا، میری بیوی کی تو نند ہے. کیونکہ اپنی آنکھیں بند ہے، بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنی سگی بہن بھی نند ہی محسوس ہو رہی ہے. کیونکہ بھائی تو میرا ہے، بیوی کا تو دیور ہے، بیوی کا تو جیٹھ ہے. کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اپنا سگا بھائی بھی دیور اور جیٹھ ہی نظر آ رہا ہے حضرت صاحب. خدا را اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو آپ کے سارے رشتے اچھے لگیں گے حضرت صاحب. میں نے حضرت صاحب جتنی دیر تک یہ عورتیں اور یہ زمینیں اور پیسے بھائیوں میں نہیں آتے، اللہ میں بالکل اکیلا ہوں، لیکن کیونکہ گلی محلوں میں پلا ہوں، جوان ہوا ہوں، میں نے بڑا کچھ دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت، بارش برس رہی تھی، سیالکوٹ کا مزاج ہے، تو جاتے ہوئے ماں بیٹوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ آج ذرا موسم بارش والا ہے، تو میں وہ مولیاں لے کے نا
تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں مولی کنڈا کر لوں گی، تو تم نے کہیں ٹھہرنا نہیں، سب نے گھر ٹائم سے آنا ہے، تو پھر نا رات کو مولی کے پراٹھے اور ساتھ چائے چلے گی ادھر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی، پہلے چھوٹا آ گیا سب سے نا، تو ماں کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے تھکا آیا ہے، اگر کہے تو پراٹھا بنا دوں، تو چھوٹا کیا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں، پائن نو بھی آ لین دے، پائن بغیر کو پرونٹھے دا مزہ آنا ہے۔ یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب تک بھائی بھائی میں عورت اور پیسہ اور زمین آئی، پرونٹھا نہیں سی لنگدا جی بھرا تو بغیر۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑا پہلے آ گیا، تو ماں کیا کہتی ہے اگر تو کہے تو پراٹھا بنا دوں ایک، تو بڑا کیا کہتا ہے امی جی کی کر دے پے ہو، چھوٹیاں نو ہی آ لین دے، رل کھاواں گے تو مزہ آئے گا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ حضرت بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی نہیں تھا کھایا جاتا حضرت سے، لیکن اب وہ بھی وقت ہے کہ مجھے سب سے برا اگر لگتا ہے تو اپنا بھائی لگتا ہے حضرت سے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اپنے کانوں سے سنتے نہیں، اور بعض دفعہ اسی طرح بیویاں رگڑی جاتی ہیں حضرت، ادھر بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں۔ نہیں، مینج کریں اس کو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو ہر رشتہ سونا لگے گا حضرت۔ تو وہ تو بیچارہ ویسے باہر بیٹھا تھا، جو ادھر سے فون جانا بھتیجیاں نے اے کیتا ہے، بھابی نے اے کیتا ہے، کئی بار بیچارہ باہر سے آیا تھا، کبھی جا کے یتیم بھتیجیوں کو دیکھا بھی نہیں، کبھی بیوہ بھابی کا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس طرح دن لنگ دینے پہ۔ اور رات کو بارش برسی تو ساری رات نا ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی، کئی بار دل کیا کہ رات کو جا کے دیکھوں، پھر نہیں اچھا لگا۔ صبح جب اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا، یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی ہے، کیا تھا گھر میں ان کے؟ انہوں نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنائیں، ناشتہ کیا، نہیں دل کو سکون آیا، جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دے دی۔ وہ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا، ٹھیک ہے جی، پہلے ایک چیخ نکلی تو ساتھ پھر منہ سے نکلا وڈے ابو آئے تھے، پہلے چیخ نکلی پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا کہ وڈے ابو آئے نے، وڈے ابو خیر اندر گئے، بھتیجیاں نو پیار دیتا، جو کچھ نہ غریبنی انکل سی انہوں نے دیا، وڈے ابو بہ گئے، حال ویکھ کے دل کٹ گیا، اس ظالمہ ہے کہ اپنا مل ویکھ تے یتیمہ دا کر ویکھ، کل کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے باپ کو کیا منہ دکھائے گا جا کے؟ انہوں نے کہنا تو اتنی ظالم ہو گیا تھا، کیا یہ میری جد نہیں تھی؟ کیا یہ میرا خون نہیں تھا؟ کیا یہ میرا کنبہ نہیں تھا؟ وہی تو اتنا ہی ظالم ہو گئے۔ وہ پوچھا انہوں نے، وہ پتر رات پانڈیاں دی آواز آندی رہی تو کی سی؟ تو وہ بھتیجی کہتی تایا ابو وہ چھت ٹپک رہی تھی نا، تو کبھی وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے تھے، پھر وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے۔ بڑا ہی رویا حضرت وہ، اس نے کہا مرتے جانا ہے لیکن مرن تو پہلے یتیمہ دا گھر بنا کے مرنا ہے حضرت۔ جا کے ٹھیکیدار کو بلا کے لایا، چھوٹا سا گھر تھا، کہا 10 بجے کنی دیر اس نے کہا کو تقریباً 20-25 ارد گرد، اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے، 24 گھنٹے کام چلے گا، گھر مکمل کرو۔ وہ حضرت یتیمہ دا گھر بننا شروع ہویا، روز سامنے بہ جانا لاتے لاتے رکھ کے تھے، یتیمہ دا گھر بندیاں ویکھنا، اندر ٹھنڈ اترنی حضرت۔ بتھیرا بڈھی تے بچیاں نے رولا پانا، ابو جی اگے تسی کام چھڑ کے آ گئے، وہ جڑے کو پیسے رہ گئے نے وہ بھی نا تے لاچڑن لگے، وہ پھڑ کے انہیں نہیں مننی سنی۔ یتیمہ دا گھر تیار ہویا، ٹکٹ لئی تے باہر دس۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، میں کام لگا رہا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن بس پہ بیٹھے رہا، اسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی کہ جس نے کہا تھا کہ تو 2.5 مہینے میں مر جائے گا۔ اس نے جب دیکھا اس کو تو کم و بیش سال ہونے کو آیا، تو یہ چل پھر رہا ہے ادھر۔ اس نے کہا تو مریا نہیں؟ کیا نہیں؟ اس نے کہا یار تیرے ٹیسٹ تو بتا رہے تھے 2.5 مہینے بعد تو ختم ہو جائے گا، تیرا بلڈ کینسر اس لیول پہ جا چکا تھا۔ اس نے کہا تیرے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے کہا چل میرے نال ہسپتال۔ وہ ہسپتال لے گیا، جب جا کے اس کے ٹیسٹ کیے تو ایسے تھا جیسے کہ کبھی کینسر تھا ہی نہیں حضرت۔ ہاں جی، کلا بل تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ دھیان کریو حضرت، ایک کدھا آئے 500 چپ کر کے نا جا کے دے آئیے۔
ہم تو پتر اپنے دروازے بند کر چکے ہیں۔ میں نے پڑھا میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے، کوئی عاشق گزرا کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے مولا اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے ناراض ہو سکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا ہے۔ اس نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا ہے۔ جدوں حضرت کو جو ہے ویکھیو کتے نہ کتے کوئی ایسا ہوندا ہے جڑا 500 دا رکھدا۔ بلکہ ہمارے سیالکوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے سمبڑیال، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے بھی نا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تو حضرت کے بیانات کھل جائیں گے حضرت، اور بہت زبردست عالم دین تھے، اور تقریباً یہ جو 60 والی لائن ہے تب حضرت نے ایم اے کیا تھا، حضرت عالم بھی تھے اور ساتھ ایم اے بھی تھے، اس لیے وہ ایک کالج میں پروفیسر بھی تھے حضرت۔ لیکن جیسے جیسے اللہ ان کو اونچا کرتا گیا وہ ویسے ویسے نیچے ہوتے گئے حضرت۔ پروفیسر تھے لیکن ایک وقت آیا کہ پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے حضرت، بالکل اسی طرح جایا کرتے تھے۔ وہ جب کہیں جاتے تھے نا تو لوگ حضرت کی جوتیاں اٹھا لیا کرتے تھے تو حضرت کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ تنگ آ کے نا آپ نے جوتیاں پہننی چھوڑ دی، ننگے پاؤں رہتے تھے ہر وقت۔ مدرسہ بھی تھا ان کا ایک، وہ جمعرات کو جایا کرتے تھے بس اپنے گھر، باقی پھر جب جمعے کی فجر کے لیے آنا تو پھر جمعرات کی عشاء تک جو ہے نا وہ مسجد میں مدرسے میں رہا کرتے تھے، بڑی کمال شخصیت تھی۔ وہ ایک دفعہ نا حضرت گرمی بڑی تھی تو جون چل، اور حضرت صاحب کڑاکے کا جون، جان نکالنے والا جون، تقریباً ٹیمپریچر 47 48 پہ چلا گیا ہوا تھا۔ اب جس بندے نے آنا نا اس نے آ کے عرض کرنی حافظ صاحب دعا فرمائیں بارش کے لیے، اور آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صاحب اور دعا لکھیے گا ان کی، تو آپ جب سنیں گے نا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بندے میں کوالٹی تھی کہ یہ اللہ کو منا سکتا تھا حضرت صاحب۔ ایسی سونی دعا کرتے تھے حضرت صاحب، اور وہ ہر بندے نے کہنا لیکن بارش۔ ملک صاحب ہیں جنہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں میں گھر تھا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو مدرسے کا بچہ تھا، اور وہ کہتا ہے جی آپ کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں۔ کہتے میں آیا تو حافظ صاحب نے نا مجھے 1000 دیا اور دے کے فرمانے لگے ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آئیے گا جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں۔ کہتے میں سمجھ گیا، میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا نہ چربی نہ چھچڑا تے نہ ہی ہڈی، پیور قیمہ۔ کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا اور میں شاپر لے کے مدرسے میں حافظ صاحب کے پاس، کہتے ہیں مجھ سے قیمے کا شاپر لے کے کہنے لگے ملک صاحب آپ جائیں گھر۔ کہتے ہیں میں بھی گھر نہیں گیا، میں باہر جا کے نا چھپ گیا۔ اب حافظ صاحب کی اگر مسجد سے باہر نکلے نا تو مین اڈے پہ جانے کے لیے 2 راستے تھے، ایک اس سائیڈ کا راستہ جو مین راستہ تھا جہاں گاڑی مدرسے کے قریب آ جایا کرتی تھی، دوسرا بالکل بھری گلیوں والا راستہ جہاں 2 بندے بمشکل سے گزر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں باریک راستے سے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، تو 3-4 موڑ انہوں نے کاٹے تو کھڑے ہو کے نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ملک صاحب پھر چھپ چھپ کے دینا نہ آنا ہے تو پھر نہ لیا ہو۔ کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا۔ کہتے ہیں مین اڈے میں پہنچے، اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے۔ کہتے کھیتوں میں کافی آگے جانے کے بعد جا کے دیکھتے کہ آئیں کہ منظر کیا ہے کہ ایک کتیا ہے جس نے بچے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ہوا کیا ہے کہ کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے اور اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اب کیونکہ ٹانگیں ہے کوئی نہیں پچھلی، اس لیے وہ کھانے کے لیے جا ہی نہیں سکتی تھی، وہ بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے، وہ بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، تو بارش کدھر سے آئے پھر؟ وہ تو رب کا ولی تھا نا حضرت، اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تار آ گیا کہ اور روندی پئی ہے تو بارش تار نہیں پہن رہی ہے، ماں بھوکھی ہے، بچے بھوکے نے، بارش۔ کہتے حافظ صاحب اس کو دیکھ کے نہ رو پڑے، اس کی باقاعدہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ حافظ صاحب رو پڑے، شاپر کا منہ کھولا، شاپر کو فولڈ کیا تاکہ اس کو پریشانی ہو نہ، کر کے نا اس کے سامنے رکھا، پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی، وہ ٹوٹ پڑی حضرت شاپر پہ نا، اور اس نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا۔ جب قیمہ کھا لیا تو اس نے آسماں کی طرح منہ کر کے نا کو آواز نکالی،
تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے، لیکن جب واپس آئے تو باران رحمت میں نہاتے ہوئے آئے۔ حضرت صاحب جدو بھی کوئی معاملہ ہوئے تو چیک کریو، کتے نہ کتے کوئی روندہ ہوندا ہے جڑا اس 500 دا حقدار سی۔ اللہ دوے حضرت کدی بوئے بند نہ کر۔ اللہ میں خود کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے مینیج کرنا، لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تنگ نہ ہوئیو ہے، اے ویکھیو مالک نے کنی مہر کی دی حضرت ہے، اور کوشش کریو کہ اللہ دی مخلوق اتے اپنا ہاتھ نرم رکھیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے جھاڑو دے رہے ہیں، سارا گھر صاف کیا، مشق لی، پانی لینے چلے گئے، پانی لے کے آئے، ٹھیک ہے جی، آ کے تو آٹا گوندا، آٹا تیار ہونے کے لیے رکھ دیا، سالن بنایا، ٹھیک ہے جی، سالن پک گیا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی لی، اماں کے پاس آئے، اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا اور اس کو سالن میں ڈپ کیا، اور نوالا اماں کے ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں کو پتہ لگے کہ نوالا کھانا ہے، کیونکہ بولنا نہیں تھا نا ابھی، کہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں ہے، اس لیے بولے کچھ نہیں، نوالا ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں سمجھ جائے کہ نوالا کھانا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوالا ہونٹوں سے لگا، ساتھ ہی اماں بول پڑی، اور کہتی کیا ہے، آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے، کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا۔ آپ نے فرمایا اوئے اس کو تو نظر آتا ہے، میں تو امی اتنی دیر لگا رہا کہ پوچھے گی تو بتاؤں گا، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تجھے نظر آتا ہے، وہ آگے سے کہتی ہے اے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میں نوالا چبا نہیں سکتی ہے، میرے منہ میں دانت کوئی نہیں۔ جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں اس کو نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ پڑھا ہم نے ضرور ہے لیکن کی انہوں نے پڑھیا تو کوئی نہیں، لیکن کی دب کے کی حضرت، اس لیے حضرت ایس پاسے آؤ حضرت، اس وقت ہمارے پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے حضرت۔ دیکھو تو صحیح پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے حضرت، اور اسی حضرت عجیب قوم ہے ہم سارے، نہیں دین سیکھو، دین سیکھو حضرت، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف آؤ، غصہ اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے حضرت۔ تو وہ ہم جنازے پہ چلے گئے، امیر کا جنازہ تھا، رش ہی بڑا زیادہ تھا، وہ ابھی جو وقت دیا گیا تھا اس میں کو منٹ 1.5 منٹ باقی تھا ابھی، تو کسی بندے نے نا حضرت کو گزارش کی کہ حضرت کو گل سنا دو، حضرت چپ، پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی بات سنا دیں، حضرت پھر چپ، پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی تھوڑی سی تربیت فرما دیں، حضرت پھر چپ۔ اب میں سامنے کھڑا تھا، میں یار بھلا کو حضرت گل سنا ہی چھڑ دے حضرت، لیکن جنازہ پڑھایا، دعا کی، ہم خان کا واپس۔ اب وہ کیونکہ میرے اندر بات چل رہی تھی تو پتہ نہیں حضرت نے کو توجہ فرمائی کہ بات اندر سے زبان تک آ گئی، میں نے عرض کی حضور وہ آپ نے جنازے پہ تقریر نہیں فرمائی، تو میرے تو سوال کا جواب نہیں دیا، سوال میں سے سوال نکالا، پنجابی بولتے تھے، مجھے فرمان لگے مولوی جی کی ہونا سی تقریر کیتے ہاں، میں جناب ہے لوکاں نے کچھ سکھ لینا سی، اوئے ہوئے ہوئے، مجھے آگے سے فرمان لگے مولوی جی جیڑی میت موڑیاں تے لے کے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا سی ہے، چسکا لانے ہیں سی حضرت صاحب، ہم جس کا لگاتے ہیں اور آپ جس فرمان لگے جیڑی میت مونڈیاں تے چک کے لے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا سی۔ یہ سکھن والے ہوندے تے جنازگاہ سکھان واسطے بہت کچھ سی ہے، جنازگاہ دے نال جڑی اینیاں قبراں سن وہ بہت تک، اور حضرت پھر جس نے سیکھ لیا پھر وہی بول پڑا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی،
कोई छोड़ के शीश महल चलिया। हजरत सिर ते इंजन कर छड़दा है, लेकिन अंदर वाला मंदा ये कितने मनदा है। जिदन ए मन लिया फिर असी घट तोलना ही कोई नहीं है। जिदन एनू मना लिया फिर उस दिन असी 2 नंबरी करनी कोई नहीं। ए इंजन कर छड़दा है, लेकिन ए वाला मनदा पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, कदी अपने आप नू पढ़े ही नहीं। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं। एवें ही लड़ना है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़े ही नहीं। आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना है, जड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़े ही नहीं।